रहमान या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सूरह बकरा है और आयत 208। सबसे पहले तो कुछ दिन छुट्टी हो गई और उसके लिए क्या 2 वीक्स हम नहीं कर सके, माज़रत ख़्वाह हैं, और उसके बदले में हमने आपकी नियाबत में ज़ियारत की मशहद में भी और इंशाअल्लाह खुदा कबूल करे तो कौम में भी। ये ज़ियारत से जो हम हदिया लाए हैं वो भी आपकी नियाबत में ज़ियारत है और आपका सलाम है जो मासूमीन को पहुँचाया है, और बाकी खाली हाथ आए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, तुम सब के सब दायरे अमनो आश्ती में आ जाओ। वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान, इसका कुछ हद तक हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। और शैतान के नक्श कदम पर मत चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। 209 फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात, और अगर सरीह निशानियाँ आने के बाद भी तुम लड़खड़ा जाओ, फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, तो जान रखो कि अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला बाहिकमत है, फिर अल्लाह को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। सिल्म हमने गुज़श्ता दर्स में भी इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। आश्ती सुलह अमन को कहते हैं, और इससे मुराद रिवायात में क्या है वो भी इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। काफ़ा पूरी जमाअत सब के सब। अच्छा, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद मोमिनीन सब सुकून में आ जाएं का मतलब यह है कि फिर मोमिनीन एक जमाअत है, मोमिनीन बिखरे हुए नहीं हैं, मोमिनीन बटे हुए नहीं हैं। तो जिस तरह हम अभी गुरोह दर गुरोह तकसीम है, इसका मतलब यह है कि हम मोमिनीन की जमाअत नहीं हैं। अगर मोमिनीन की जमाअत हैं तो वो सब एक जमाअत हैं, काफ़ा सब एक ही जमाअत हैं और एक ही परचम के तले हैं, और आपस में लड़ते भिड़ते भी नहीं हैं, सुकून में हैं, सुलह में हैं और आश्ती में हैं। आजकल मोमिनीन को आपस में लड़ाने की काफ़ी गहरी साजिश है। ईरान में, इराक़ में, बाकी तो खैर दुनिया में जो शाम और बहरीन और यमन और बाकी जो सब जगह हो रहा था। अभी रिसेंट ईरान इराक़ में काफ़ी मुश्किलात शुरू हो गई हैं और बहुत मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दुश्मन की यकीनन कोशिश है कि मोमिनीन में सुलह और आश्ती और सुकून बरकरार न रहे, बल्कि ये लोग आपस में जंग व जिदाल में लगे रहें। और जंग व जिदाल में शैतान ने डालना है, और यहाँ कहा गया है कि पहले भी हमें शैतान के बारे में बताया गया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, और शैतान जो हमला करता है वो डायरेक्ट हमला नहीं करता है, वो बहुत मीठी मीठी चीज़ों के ज़रिए हमला करता है। आज भी शैतान जो लड़ा रहा है वो आज़ादी के नाम पे या बहुत अच्छी चीज़ों के नाम पे, अदालत के नाम पे, करप्शन के ख़िलाफ़ और बहुत से ऐसे नारों के ज़रिए आग लगवाता है और लड़ाई करवाता है जो मोमिनीन का शेवा नहीं है। अल्लज़ीना आमनु वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न, सूरह अनआम। जो ईमान लाए और ईमान को जुल्म के साथ मुलव्वस नहीं किया, उनके लिए अमन है। अगर सिर्फ ईमान लाने से अमन नहीं है, ईमान भी लाना है, अपने ईमान को जुल्म से मुलव्वस नहीं करना है। अगर हम ईमान तो लाएं लेकिन अपने ईमान को जुल्म और ज़्यादती से मुलव्वस करें, हमारे घर में भी अमन नहीं होगी, हमारे इमाम बारगाह और कमेटी में भी अमन नहीं होगा, हमारे शहर में भी अमन नहीं होगा। अमन होना है तो फिर एक परचम के तले आना है। एक परचम के तले इताअत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। और सिल्म, जैसे हमने कहा, सिल्म से एक तफसीर की गई है कि इताअत, कि अल्लाह की इताअत में आ जाओ। जब अगर सब मुती हो जाएं खुदा के और रसूल के और उलिल अम्र के, मासूम के, तो फिर यकीनन आपस में अमन व आश्ती हो जाएगी। दूसरी बात रिवायत में है कि सिल्म से मुराद विलायत और मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। और अगर मोहब्बत अहले बैत हो, उसका मतलब यह है कि आपस में मोहब्बत है, उल्फत है,
اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہے. جہاں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہے وہاں پر پھر امن و سلامتی ہے. بعض مفسرین نے سلم سے اسلام کا معنی مراد لیا ہے کہ ادخلوا فی السلم، یعنی یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیونکہ اسلام کے بعد کا مرحلہ ایمان ہے. پھر ایمان والوں کو اسلام میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دوسری کلاس والوں کو پہلی کلاس میں واپس لے کے جانا. کوئی ترقی تو نہ ہوئی نا. پھر قالت الاعراب آمنا، اعراب نے جب کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ کو ہم اسلام لائے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یہ اسلام کے بعد ایمان جن کے دلوں میں داخل ہو گیا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کرو گے تو تمہیں سلم ملے گا، تمہیں محبت اہل بیت ملے گی، تمہیں اطاعت خداوندی ملے گی. اگر محبت اہل بیت مل جائے، اطاعت خداوندی مل جائے تو تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا، امن آ جائے گا، آرامش آ جائے گی. ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ. اللہ اور اس کے رسول نے اگر کوئی حکم کر دیا تو مومن مرد اور مومن عورتوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس فیصلے سے آگے بڑھ کر اپنے لیے کوئی فیصلہ کریں. اس سے اگر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر آپ کس کی اطاعت کریں گے؟ شیطان کی. اور اسی آیت میں فوراً ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر میں فی ولایتنا، کہ یہ جو سلم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب ایمان والے ایک جماعت بن کر ہماری ولایت میں، یعنی ولایت اہل بیت میں داخل ہو جاؤ. دوسری روایت میں ہے وَأُمِرُوا بِمَعْرِفَتِنَا، اور انہیں ہماری معرفت کا حکم دیا گیا. یعنی جب ایمان لے آئے اللہ پر، رسول پر اور قیامت پر، تو آگے تمہیں سلم میں داخل ہونا ہے، یعنی ہماری معرفت حاصل کرنی ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله 210. کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے سائبان میں ان کے پاس آئے؟ ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، ٹھیک، ظلل سایہ، غمام بادل. بادل کے سائے میں یہ منتظر ہیں کہ خود خدا بادلوں کے سائے میں خدا بھی آ جائے، والملائکۃ، اور ملائکہ بھی آ جائے، وقضی الامر، اور پھر فیصلہ ہو جائے. جب ہم خدا کو سامنے دیکھ لیں گے اور ملائکہ سے بھی ہم لوگ مل لیں گے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے ہم نے ایمان لانا ہے یا ایمان نہیں لانا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف سارے فیصلوں کی بازگشت اللہ کی طرف ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ خدا خود ان کے سامنے آ جائے بادلوں کے سائبان میں، ملائکہ سے بھی ان کی میٹنگ ہو جائے، اس میٹنگ کے بعد ہم فیصلہ کریں گے ہم نے ایمان لانا ہے یا نہیں لانا. یہ ممکن ہے؟ جی یہ ممکن نہیں ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جب آپ کا پروردگار اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے. آیت ہے قرآن کی. ہو سکتا ہے خدا وَجَاءَ رَبُّكَ، جب آپ کا رب آ جائے، آ سکتا ہے آپ کا رب؟ جی خدا کے لیے آنا جانے کا کوئی معنی نہیں ہے. خدا مکان نہیں ہے، خدا زمانی نہیں ہے کہ خدا یہاں نہیں ہے اور اب آ گیا ہو. ٹھیک، خوب اس آنے سے مطلب ہے خدا کا امر آ جائے، خدا کا حکم آ جائے، اور جب ملائکہ آ جائیں. ٹھیک، اچھا یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ انتظار میں ہیں کہ یہ کس کو دیکھ لیں؟ خدا کو دیکھ لیں، خدا بادلوں کے سائے میں خود آ جائے. اور یہ بھی کیونکہ ناممکن ہے، اس ناممکن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اب بھی انتظار میں ہیں، تمام حجت تمام ہونے کے باوجود اب بھی انتظار میں ہیں، اور یہ بہانہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم جب تک خدا کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ہماری ملائکہ سے ملاقات نہیں ہوگی، ہم ماننے والے نہیں ہیں. ٹھیک، جبکہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ٹھیک ہے نا، تمام معاملات اللہ کے حضور ہی پیش ہوتے ہیں. ٹھیک، اس
اس محال کو بیان کرنے کی وجہ سے اگر آپ کو یہ بات یہاں پر سمجھ میں آ جائے اس آیت کے اس سے کہ رؤیت خدا محال ہے. رؤیت خدا سمجھ میں آئے گا نا کہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ نہیں سکتے. ہمارے ہاں باقی جو اسلامی فرقے ہیں ان میں رؤیت خدا ممکن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں, بعض کہتے ہیں دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, آپ آخرت میں خدا کو دیکھ سکتے ہیں. اور خدا کو دیکھ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا محدود ہو, خدا جسم ہو. جسم کو دیکھا جا سکتا ہے, محدود کو دیکھا جا سکتا ہے, لامحدود کو محدود نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک, غیر مادی چیزوں کو, جو غیر جسمانی چیزیں ہیں, ان کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے. ٹھیک, ہمارے پاس یہ عقلی دلائل بھی ہیں, نقلی دلائل بھی ہیں, یہ قرآن بھی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو ڈیمانڈ ان کی ہو رہی ہے, آ رہی ہے مشرکین کی, اور وہ منتظر ہیں خدا کو دیکھنے کے لیے, تو یہ ان کو ان کی تنبیہ ہو رہی ہے, ان کی اس کانسیپٹ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ انتظار میں ہر چیز اللہ کی طرف پلٹ کے جا رہی ہے. انہیں روشن نشانیاں بھی ساری انہوں نے دیکھ لی ہیں, اب یہ انتظار میں ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اللہ سے اور کیا ملاقات کرنی ہے؟ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے, اور یہ غیر معقول وہ ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. خدا کو دیکھنا ہے, بنی اسرائیل سے پوچھو. آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں, کہہ رہے ہیں رسالت میں آپ سے, لیکن خطاب کون ہے؟ وہ مشرکین ہیں. کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ. ٹھیک, اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو فإن اللہ شدید العقاب, پھر اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اچھا, بنی اسرائیل کو تو اتنی نعمتیں, واضح سری نشانیاں ملی تھیں, انہوں نے اتنے معجزات دیکھے, ان کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. وہ معجزات ہم نے دیکھے؟ وہ معجزات ہم نے نہیں دیکھے. ہم بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی افضل ہیں. حدیث ہے, اگر نہیں مانیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک حد تک تو ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے انبیاء سے امتی افضل ہے. اگر امت کا فرد بنی اسرائیل کے افراد سے افضل ہے تو اسے نشانیاں نہیں دی گئی ہیں, اسے نشانیاں دی گئی ہیں. یہ کیسے افضل ہو گئے تھے؟ یہاں بھی یہی کہا گیا نا, بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنے واضح نشانیاں انہیں دی ہیں, کتنے معجزات ہم نے انہیں دکھائے. ہاں, ہم بغیر دیکھے, یعنی ہمیں نشانیاں ہمیں کم دی گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم دیکھے بغیر ایمان لا رہے ہیں. لیکن اس میں تو ہم کم ہو گئے کہ ہمیں نشانیاں کم دی گئی ہیں. اسی طرح ہمیں بنی اسرائیل سے لاکھ درجہ بہتر نشانیاں دی گئی ہیں. کہاں ہیں؟ جی نشانی کسے کہتے ہیں؟ عربی میں نشانی کو کہیں تو کیا ہو جائے گا؟ آیت. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس ان سے زیادہ آیات ہیں, معجزے ہیں. کیسے؟ یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ معجزہ نہیں ہے, یہ قرآن معجزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ قرآن معجزہ ہے نا. جو بنی اسرائیل کو معجزہ ملا تھا, جس نسل نے دیکھا اس نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے بعد والی نسل نے سنا, آنکھوں سے نہیں دیکھا. معجزہ اس کے لیے تو تھا جب وہ وہاں تھے وہ لوگ, اس کے بعد والوں کے لیے کہانی تھی, اس کے بعد والوں کے لیے پھر کہانی تھی. ٹھیک, اس میں باقی جو کہانی گڑھنے والے تھے انہوں نے اس سے بھی دلچسپ کہانیاں گڑھ لی, اور پھر درمیان میں گم ہو گیا کہ وہ معجزہ کتنا معجزہ تھا, کتنی کہانی تھی, اور اس سے دلچسپ ہیری پاٹر آ گیا.
ٹھیک. اچھا ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی داستان نہیں ہے. یہ تمام نشانیوں کو، اللہ کی نشانوں کو جیسے رسالت مآب کے دور کے اصحاب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ جی یہ ہیں نشانیاں یا نہیں اللہ کی؟ یہ آیات اللہ کی نشانیاں ہیں یا نہیں؟ ٹھیک، اللہ کی نشانیاں. پھر جس دور میں ہم زندگی کر رہے ہیں، اس دور میں اللہ کی نشانیوں کو جتنا ہم دیکھ سک رہے ہیں، جتنا ہم سمجھ سک رہے ہیں اس کائنات کو اور اس میں موجود معجزات کو، اتنا کوئی بنی اسرائیل بیچارہ کیا سمجھ سکتا تھا؟ رسالت مآب کے اصحاب بھی اتنا نہیں سمجھ سکتے تھے جتنے اللہ کے معجزات کو آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک، جتنی سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے، اتنا ہی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تمام اللہ کی کائنات ہے، اللہ نے اسے خلق کیا ہے اور یہ تمام اللہ کا زندہ معجزہ ہے، پورا سسٹم. ٹھیک. اچھا ہم کہتے ہیں جی سائنس تو ہمیں اس سے دور کرتی ہے، مذہب سے، اور یہ سائنٹسٹ ہیں یہ بھی مذہب کے نزدیک نہیں آتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ سائنٹسٹ کو تو فوراً مسلمان ہونا چاہیے تھا، وہ مسلمان نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ کے ہمیں مسلمان ہونا چاہیے تھا، ہمیں ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا، وہ بھی ہم نہیں کرتے. ٹھیک، ہم کہتے ہیں جی بگ بینگ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایسی ہی پیدا ہو گئی، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے. ٹھیک، بگ بینگ کا مطلب یہ ہے، اگر ہم اس تھیوری کو مان لیں تو پھر اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے. سائنس یہ کہتی ہے، اور جب کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے. ٹھیک، لیکن اگر آپ بگ بینگ کو صحیح سے اسٹڈی کریں تو بگ بینگ کہتی ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، کیونکہ بگ بینگ تھیوری سے پہلے وہ کہتے تھے کہ دنیا ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، اس کو بنانے والے کسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیشہ سے تھی، مادہ ہمیشہ سے تھا. ٹھیک، اس میں زندگی کب وجود میں آئی اتنا سا سوال تھا، لیکن مادہ کب وجود میں ہوگا؟ یہ تو زمین شروع سے تھی. ٹھیک، بگ بینگ نے، سائنس نے ثابت کیا کہ زمین شروع سے نہیں تھی، یہ بگ بینگ کے بعد سے وجود میں آئی ہے. ہمیشہ رہے گی؟ ہمیشہ بھی نہیں رہے گی، سورج بھی اتنے ملین سال بعد ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ پورا نظام بھی کلیپس کر جائے گا، ایک اپنے حد تک پہنچے گا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دین کہتا ہے. سائنس جب جہالت میں تھی اور اس کو ہمیشگی سمجھتی تھی، اس وقت دین کہہ رہا تھا کہ یہ خلق ہوا ہے، اس کا کوئی انتہا ہے، اس کی ابتدا ہے اور اس کی انتہا ہے. ٹھیک، اب سائنس نے بھی وہی بات ثابت کر دی. ٹھیک، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ درمیان میں یہ ہے کہ ہم نے اس طرح دین کو ان سائنٹسٹ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا. سائنٹسٹ کے سامنے خدا کون ہے؟ تثلیث ہے، 3 خدا ہیں. وہ ان 3 خدا کو ان ایجادات میں ڈھونڈتا ہے تو اس کو ملتا ہے؟ اس کو نہیں ملتا، وہ کہتا خدا نہیں. آپ نے اپنا خدا اس کو بتایا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ خدا کی طرف نہیں آتا. ابھی پوپ نے کہہ دیا ہے، اب اس پہ کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے کہ اس نے کہا کہ عیسیٰ مسیح جو ہیں وہ بندہ تھا، خدا نہیں تھا. ادھر سے بھی آ گیا ہے، خود پوپ کی طرف سے آ گیا ہے. کسی نے کہا، میں اس کے ساتھ بات کر رہا تھا، اس سے مجھے لگا اس کی نظریات ایسے ہیں، اس کے بعد انہوں نے بھی تردید نہیں کی ہے. اور بہرحال ماننا پڑے گا. کب تک وہ کہیں گے 3 ایک ہے؟ 3 خدا کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور وہ جس کو بھی بتائیں گے وہ کہیں گے نہیں جی یہ 3 خدا تو نہیں تھے. کیا تھا بگ بینگ کے وقت؟ بگ بینگ کے وقت ایک نور تھا، ایک نور سے یہ سارا کائنات وجود میں آیا ہے. وہ ایک نور کیا تھا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم ابھی تک جتنی سائنس وہ ہوئی ہے، وہ ابھی تک اس نور سے آگے بگ بینگ سے پیچھے جا کے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس سے پہلے نہ ٹائم تھا، نہ اسپیس تھا، نہ کوئی انرجی تھی، نہ کوئی فورسز تھے. جو کچھ تھا وہ ایک نقطہ تھا. وہ ایک نقطہ پھوٹا ہے، اور اس سے ہمارے لیے آسان ہے یہ سمجھنا یا نہیں؟ جی ہمارے لیے آسان ہے یا نہیں ہے؟
ظاہر آسان ہے، کیوں؟ نہیں لفظ نہیں ہے، لفظ نہیں نظر آیا ان کو، کن نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. سائنٹسٹ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں ہم نے کوئی کن ریکارڈ کر لیا ہے، ٹھیک، اور ایک کن تھا، ٹھیک. اور خدا کی یہ تعبیر ہے، خدا کو کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ریکارڈ کریں اور اگر آپ کو کن کی آواز کہیں آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے خلقت شروع ہوئی ہے، ٹھیک. اور اگر کائنات میں وہ کن کہا جاتا، اس آواز کی ضرورت ہوتی تو وہ آواز ابھی یا کسی بھی وقت ڈیٹیکٹ ہو جائے گی اور ریکارڈ ہو جائے گی، ٹھیک. وہ بگ بینگ کے جو دھماکے کی آواز ہے وہ بھی ابھی تک کائنات میں موجود ہے، ٹھیک. اچھا، اس ایک نقطے میں یہ سارا عالم موجود تھا. اب عالم سارا ایک نقطے سے خلق ہوا ہے. وہ نقطہ کہاں تھا؟ وہ ایسے ٹمپریچر پہ تھا، ایسی جہاں پر ٹمپریچر جو ہے وہ کئی ٹریلین ڈگری پر تھا، وہاں وہ نقطہ ہی ہو سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہاں تک بھی واضح ہے، ٹھیک. یعنی ساری فورسز، یہ ساری انرجی، یہ سارے جتنے پارٹیکلز ہیں مادہ کے، میٹر کے، وہ سارے اسی نقطے کے اندر موجود تھے، ٹھیک. لیکن وہ سب اس میں اس ایٹم کی حیثیت میں الیکٹران اور پروٹون اور یا نیوکلیر انرجی یا آپ کے جو نیوکلیر فورس ہے یا گریویٹی فورس ہے، اس کی شکل میں نہیں تھے، سارے ایک ہی نور کی شکل میں تھے، ٹھیک. اور وہ ٹمپریچر اتنا تھا کہ یہ سارے آپس میں مل بھی نہیں سکتے تھے، ایٹم کی تشکیل بھی نہیں ہو سکتی تھی، یہ سب صرف ایک نور بن سکتا تھا. اور وہ نور وہاں سے کیا ہوا؟ بلینک ہوا، بینگ ہوا. یہاں تک واضح ہے. اگر ہم اپنی روایت میں پڑھیں تو پھر کیا آتا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، پھر میرے نور سے آسمان اور زمین کو خلق کیا. یعنی وہ پھر نور محمد ہی تھا جو ٹمپریچر کے حوالے سے اس ٹمپریچر پہ جہاں پر کوئی اور موجود نہیں جا سکتا ہے، صرف یہی ایک موجود ہے جو کہ جا سکتا تھا. اور اس موجود سے جب یہ ٹمپریچر آہستہ آہستہ کول ہونا شروع ہوا، وہاں سے بگ بینگ ہو گیا. جس بھی طرح سے وہ نور پھوٹا، فتقہ روایت میں جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھوٹا نور. اس کے پھوٹنے سے جو موجودات وجود میں آئیں وہ آسمان اور زمین ہے. فخلق اللہ السماوات والارضین، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا. قرآن میں آپ ویسے اگر آپ سے گفتگو ہو رہی ہو تو سماوات والارض کہا جاتا ہے، آسمان اور زمین، آسمان جمع، ٹھیک ہے نا، اسکائز اینڈ ارتھ، زمین اور آسمان جمع کی صورت میں. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں دونوں کو، اسکائز بھی کہا جا رہا ہے اور ارتھس بھی کہا جا رہا ہے، زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا. بگ بینگ کے بعد جو کائنات بنی ہے اس میں یہ ایک زمین ہے اور بھی کئی زمینیں ہیں. اب جب پہلے ہم اپنے سولر سسٹم میں دیکھتے تھے تو ہمیں ایک زمین کے علاوہ نظر نہیں آتی تھی، لیکن کائنات میں دیکھیں بہت زمینیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ان میں حیات بھی ہو سکتی ہے، ہم سے اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک. اچھا، اس کو اگر آپ دیکھیں، ابھی ہمارا موضوع نہیں، پتہ نہیں اس میں ہم کیوں چلے گئے، ٹھیک. کسی دن اس پہ پھر تفصیل سے روایت کے ساتھ بھی بحث کریں گے. اس کے بعد وہ ڈارک ایج آ جاتا ہے. سب ہیں، تمام موجودات ہیں، لیکن سب تاریک ہیں. پھر وہ اس مرحلے تک پہنچتا ہے جب سورج کو، ستاروں کو روشنائی ملتی ہے، ٹھیک. اور روایت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ روایت میں آتا ہے کہ میرے نور سے زمین و آسمان خلق ہوئے، ام المومنین کے نور سے کرسی اور عرش خلق ہوا، امام حسن کے نور سے، امام حسین کے نور سے ہوا، اور پوری کائنات تاریکی میں تھی. انہوں نے تاریکی کی شکایت کی تو پھر نور حضرت زہرا کو خلق کیا اور اس نور سے اس کائنات کو منور کر دیا. یعنی ایک ڈارک ایج آ رہا ہے. ابھی سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ ایگزیکٹ یہ کہہ رہی ہے، ڈارک ایج تھا بالکل کائنات سارا. ابھی بھی آپ اسپیس میں جائیں تو اسپیس میں ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے. اسپیس کی کبھی دن کی تصویر دیکھی آپ نے؟
اسپیس کی دن کی تصویر کبھی بھی نہیں ہوتی. دنیا کی دن کی تصویر رات کی تصویر ہے، اسپیس ہمیشہ رات کی تصویر ہے. لیکن لائٹ ہے، وہ لائٹ پھیلتی نہیں ہے، وہ یہاں ہمارے ایٹماسفیئر میں آ کے لائٹ پھیلتی ہے، دن ہو جاتا ہے. ٹھیک، اس ڈارک ایج سے خدا نے نکالا، اتنے عرصے کے بعد نکالا. جس طرح یہ تھیوری ہے، اسی طرح کی ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں. وَزُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دی گئی ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے زینت دے دی گئی، کس کو؟ حیات الدنیا. ٹھیک، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جن کے لیے دنیاوی زندگی کو زینت دے دی ہے، یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقُوا، اور جو اہل تقویٰ ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کو. وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو تقویٰ والے ہیں یہ قیامت کے دن ان کفار سے کیا ہوں گے؟ بالاتر ہوں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. ٹھیک، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اس پہ ہم نے کافی دفعہ بولا ہے، آپ لوگ اس میں ہوں یا نہ ہوں مجھے علم نہیں ہے، کہ یہ دنیا میں اللہ کافروں کو جتنا نوازتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کا جی چاہتا تھا کہ ان کو نوازا جائے، اگر اسے یہ اللہ کو یہ خطرہ نہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے آپ گمراہ ہو جائیں گے. کیوں نوازا جا رہا ہے ان کو دنیا میں؟ کیونکہ ان کو اسی نوازنے، انہی نعمات کے ذریعے عذاب دیا جاتا ہے. یہ نعمات جو کفار کو اس دنیا میں ملتی ہیں یہ نعمت نہیں ہوتی ہے، یہی عذاب ہوتا ہے. اب ان کے ذریعے کیسے عذاب دیا جاتا ہے اس پہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی تھوڑی سی گفتگو کی تھی، ابھی ٹائم نہیں ہے ہم اس پہ گفتگو کریں، میرے خیال میں واضح ہے آپ کے لیے، نہیں تو اس کو تھوڑا سوچیں. ٹھیک ہے نا؟ اس زینت کے ذریعے، یہ اپنی بڑی گاڑیوں کے ذریعے، بڑے بنگلوں کے ذریعے، فاخر لباس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ تمسخر کرتے ہیں کہ ان کا ایمان والوں کو مذاق اڑاتے ہیں. خدا ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہارا مذاق اڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن یہ تم سے بالاتر ہوں گے. ٹھیک، اور اصل جو برتری کا مقام ہے وہ کہاں ہے؟ وہاں ہے. یعنی جو آخرت میں برتر ہے وہ برتر ہے، جو ہمیشہ کے لیے برتر ہے وہ برتر ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے برتر ہے وہ برتر نہیں ہے. ٹھیک، آپ کوئی میراتھن بھاگ رہے ہوں، شروع میں 2 آدمی جو ہیں وہ بہت سپیڈ میں آگے نکل جائیں اور پیچھے مڑ مڑ کے مذاق اڑائیں آپ کا کہ دیکھو ہم کتنے آگے نکل گئے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ان کی بیوقوفی پہ رحم آئے گا. بھئی ابھی تو ہم نے 20 کلومیٹر بھاگنا ہے، ٹھیک ہے نا، 2-3 میٹر تم نے بڑا زور لگا لیا، آگے نکل گئے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو کوئی آگے نکلنا نہیں ہے، یہ حماقت ہے، تم رہ جاؤ گے، فنیشنگ لائن تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے. ٹھیک ہے، ہم آرام سے بھاگ رہے ہیں. کیوں آرام سے بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ ٹرافی ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک، یہ بیوقوف چند قدم تیز بھاگ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت آگے نکل گئے ہیں. اصل مقام جو ہے کان الناس امتاً واحدہ. ہمارے پاس 2-4 منٹ ہیں ابھی، اس آیت کو کوشش کرتے ہیں کسی حد تک پہنچا دیں. لوگ ایک ہی دین فطرت پر تھے. کانا ماضی ہے نا، کان الناس امتاً واحدہ، یہ تمام لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان میں اختلافات رونما ہوئے. ایک ہی فطرت پہ تھے، تمام ایک ہی دین پر خلق ہوئے تھے. یہاں اختلاف ہے. لوگ کہتے ہیں، بعض جو سائنٹسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ شرک پر پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد انبیاء آتے ہیں، ان کی ہدایت کرتے ہیں اور ان کو ہدایت ملتی ہے، وہ لوگ موحد ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں. یہاں اس کے خلاف کہا جا رہا ہے کان الناس امتاً واحدہ. لوگ ایمان پر خلق ہوتے ہیں، فطرت پر خلق ہوتے ہیں، فطرت کے لحاظ سے وہ ایک ہی امت ہیں. اس کے بعد جب یہ انسان شروع میں جب آیا تھا اس وقت غاروں میں زندگی کرتا تھا، سماجی زندگی نہیں تھی، فطرت پر تھی، فطرت کے مطابق اور اپنی عقل کے مطابق جتنی عبادت کر سکتا تھا وہ عبادت کرتا تھا.
اس کے بعد یہ معاشرہ سماج تشکیل پایا، معاشرے میں رہنا شروع کیا، انہوں نے ایک ساتھ رہنا شروع کیا، زراعت کرنی شروع کی، چیزوں کو تسخیر کرنا شروع ہوا، تو پھر مسئلہ شروع ہو گیا، یہ زمین میری ہے، یہ زمین تمہاری ہے۔ کب شروع ہوتا ہے؟ جب آپ اس زمین سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ وَإِلَّا جنگل میں جو بندر ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ درخت تمہارا ہے، یہ درخت میرا ہے، جس وقت جو چڑھ گیا وہ اس وقت وہ اس کا ہے۔ خواب فبعث اللہ النبیین، جب اختلافات رونما ہوئے تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین، پہلے بشارت دینے والے، پہلے رکھا، یعنی پہلے بشارت دینے والے نہیں، یعنی بشارت دینے کو پہلے رکھا، ومنذرین، اور تنبیہ کرنے والے تھے، وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ پھر کتاب بھی نازل کی، ٹھیک، کس لیے؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں کا جو جس باتوں میں ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اس میں ان کے درمیان برحق فیصلہ کیا جائے۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آیت کیونکہ لمبی ہے اس لیے ہم ساری نہیں کر پائیں گے، ٹھیک۔ یہاں پر خلقت ہماری فطرت پر ہوئی ہے، فطرت پر خلقت ہونے کے بعد ہمیں چھوڑ نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ ہم ایک ساتھ رہنے شروع ہوئے، مفادات کا ٹکراؤ ہوا، مفادات کے ٹکراؤ ہونے کی وجہ سے ہم میں اختلافات آئے، ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے انبیاء آئے، آئین آئی، کتاب آئی، اور اس کتاب کے مطابق اگر ہم اپنی زندگیوں کو حل کر لیں تو پھر ہم دوبارہ امن و سلامتی میں رہ سکتے ہیں۔ جس وقت ہم پیدا ہوئے ہیں تو فطرت کے مطابق ہم امن و سلامتی میں تھے، اسی طرح ہم اگر ہدایت کو لے لیں، شریعت کو لے لیں، تو دوبارہ ہم کس میں آ سکتے ہیں؟ امن اور سلامتی میں آ سکتے ہیں، اور ہمارے اختلافات حل ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ اور مومنین کے درمیان اختلافات حل ہونا انتہائی آسان ہے، جو سب سے مشکل کام ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں انتہائی آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ پریکٹیکلی تو ہمارے مومنین کے اختلافات کو حل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ہم لوگ جو اپنے کمیونٹی میں ہمارے اختلافات ہیں، لیکن اگر مومن ہوں پھر اختلافات حل کرنا انتہائی آسان ہے۔ ان اختلافات کا سارا حل قرآن میں موجود ہے، اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، اس سے ہم سپیریئر مانیں اور اس کے حکم کو تسلیم کریں، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، تو پھر ہم سب کے سب سلم میں داخل ہو سکتے ہیں، امن و سلامتی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے انشاءاللہ ہم ان مومنین میں سے ہوں جو دنیا و آخرت دونوں میں امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں، اور ہمارے ہاتھوں سے کسی مومن کو بلکہ کسی انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ السلام علیکم۔